अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद उमरो। पूरी कौम जश्न मना रही थी और ऐसे में दुश्मन ने एक बहुत बड़ा हमला किया। बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं। हमला करने वाले कौन थे, किसने जिम्मेदारी कबूल की है और उनके सहूलतकार कौन थे? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ख़बरदार किया एक बार फिर उन दुश्मनों को। क्या कहा है उन्होंने वो भी बताएंगे आपको। और साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब के साथ रब्ता किया है। क्या गुफ्तगू हुई है उनकी, उस बारे में भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे। जो मैं हमले की बात कर रहा हूँ, जो दुश्मन ने वार किया उसकी बात कर रहा हूँ, वो हुआ है बन्नू में एक पुलिस चौकी के ऊपर हमला किया। दहशतगर्दों ने हमला करके पहले जो है वो उनके ऊपर बाकायदा अटैक किया, फायरिंग की, और उसके बाद फिर एक बारूदी गाड़ी से पुलिस चौकी को उड़ा दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि 15 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। अल जज़ीरा एक पुलिस ऑफिशियल के ज़रिए क्लेम कर रहा है, बल्कि वो एपी की खबर है कि 21 जो है वो शहादतें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं। अब ये कब कैसे में हुआ ये वाक़या, किस दिन हुआ है, ये बड़ा अहम है, क्योंकि आज 10 मई है और तकरीबात चल रही हैं मुल्क भर में। इंडिया को पाकिस्तान ने गुज़िश्ता मई में जो शिकस्त दी थी, जब इंडिया ने पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हमले किए, मीज़ाइल दागे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में सिविलियन आबादियों के ऊपर, पाकिस्तान ने जवाब दिया। और उसके बाद फिर 9 और 10 मई को दोबारा हमला किया गया और 10 मई की सुबह फजर के वक्त पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और उसके बाद सीज़ फायर हो गया। तारीख़ है, आपको पता है। पाकिस्तान भर में इसका जश्न मनाया जा रहा था। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, दूर दराज इलाक़ों में भी मार्का हक और बुनियाद मरसूस की पहली सालगिरह का जश्न था। और ऐसे में उस दिन को का इंतखाब करके दहशतगर्दों ने बन्नू के पास एक पुलिस चौकी है, फतेह खेल, उस पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी, और जिसके नतीजे में जो एक्सप्रेस न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि 15 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। और DIG बन्नू रीजन साजिद खान ने रात गए अस्पताल का दौरा किया, DHQ का, जहां ज़ख्मी एहलकार मौजूद थे, उनकी इयादत की है। लेकिन अल जज़ीरा जो रिपोर्ट कर रहा है वो एक पुलिस ऑफिशियल हैं, जाहिद खान, उनको कोट किया जा रहा है एसोसिएट प्रेस न्यूज़ एजेंसी के हवाले से। और वो कहा जाता है कि पहले ख़ुदकश बमबार और उसके साथ साथ कुछ हमलावर थे, मुसल्ला लोग जो थे। हालांकि अल जज़ीरा इनको फ़ाइटर लिख रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन से फ़ाइटर है ये, और अल जज़ीरा ये फ़ाइटर इनको क्यों लिखता है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि जिन्होंने हमला किया, एम्बुश किया, और उसके बाद फिर बारूद से बड़ी गाड़ी टकरा दी। यानी सिर्फ वो नहीं था कि उन्होंने आकर बारूद से बड़ी गाड़ी टकराई, पहले चौकी के ऊपर हमला किया और पुलिस ने मज़ीद वो होता है अपना कुमक मंगवाने के लिए कहा गया, लेकिन इतने में उन्होंने बारूद से बड़ी गाड़ी टकरा दी, जिसके नतीजे में 21 शहादतें हुई हैं। ये अल जज़ीरा AP के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। और साथ साथ वो ये भी बता रहा है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है इत्तेहादुल मुजाहिदीन हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने कबूल किया। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है वो TTP और किसी ज़माने में ये अलकायदा के और जो वज़ीरी ग्रुप था उनसे इनका ताल्लुक़ है, तो अलकायदा वगैरह कोई होस्ट भी करते रहे। और किसी ज़माने में जब हमारी रियासत की पॉलिसी गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली थी, जिसको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़माने में आकर ख़त्म कर दिया गया कि कोई गुड और बैड नहीं होते, दहशतगर्द होता है, चाहे किसी भी नाम पर दहशतगर्दी करे। तो ये वो है, और इस वक्त पाकिस्तान इनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ भी कर रहा है। और कुछ बार तो ये दावे भी किए गए कि हाफिज़ गुल बहादुर को मारा गया है, लेकिन बाद में वो मंज़र पर तो खैर नहीं आते, लेकिन पता चलता है कि नहीं, वो तो बच गए। तो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी कबूल की है। अब बन्नू का जो इलाका है वो अफ़गानिस्तान से मुल्का इलाका है, और वहाँ पर दहशतगर्दी की कोई भी वारदात जो हो उसमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल ना हो, ये मुमकिन नहीं होता। और वैसे भी अफ़गान तालिबान बाज नहीं आ रहे, वो मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। गो कि कई फोरम्स पर
ان کے اوپر واضح کیا گیا ہے، چاہے چین کی ثالثی میں ہونے والی گزشتہ جو ملاقاتیں تھیں، یا پھر قطر اور اپنا دیگر مقامات پر ترکیے میں ہونے والی ملاقاتیں تھیں افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان، اس میں بھی پاکستان کی ڈیمانڈ ایک ہی تھی کہ آپ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ ہونے دیں، مگر وہ باز نہیں آ رہے۔ بہرحال فیلڈ مارشل صاحب نے کیا کہا ہے، کیا وارننگ دی ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس دہشت گردی کے حملے اس سانحے کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو کیا فون، اور فون کر کے ان کو کہا کہ جی ہم ہر طرح کا وہاں پر وفاق جو ہے وہ قیام امن کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبے سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صوبائی حکومت تیار ہے دہشت گردوں کو دہشت گرد کہنے کے لیے؟ کیا عمران خان صاحب جو ہمارے جوان جب شہید ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہماری غلط پالیسیاں ہیں، اور جب اس کے جواب میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فورسز دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان سے باہر افغانستان میں ہوں، جب ان کو نشانہ بناتے ہیں تو اس کی مذمت کرتے ہیں، یعنی دہشت گردوں کے حملوں کو تو وہ جواز دیتے ہیں کہ نہیں یہ ان کے پیچھے جواز ہے، جواز یہ کہ ہماری پالیسی غلط ہے، جواز یہ کہ ہم دہشت گردوں کو کیوں کچل رہے ہیں، ہم ان سے مذاکرات کریں۔ اور دہشت گردی میں ابھی تک جو جنگ ہے اس میں ہمیں بڑی کامیابی اس لیے بھی نہیں ملی کہ گزشتہ 13 برس سے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہونے والے ہر ایکشن کی مخالفت کرتی آئی ہے، عمران خان صاحب کرتے آئے ہیں اور اس کو متنازع بناتے آئے ہیں۔ تو جب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی دہشت گردی کو دہشت گردی نہیں کہے گی، جب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کہیں گے کہ جی ہماری پالیسی تھی کہ ہم جتنے بھی ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان بھاگ گئے تھے ان کو واپس لا کر بسائیں، جب ان کی حکومت میں جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں اور قاتلوں کو، رہزنوں کو، دہشت گردوں کو رہا کیا جائے، اور پھر قوم کو بار بار کنفیوز کرنے کی کیا جائے کہ نہیں یہ جی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یا بے نظیر بھٹو شہید جیسی لیڈر کے اوپر ہونے والا حملہ جو تھا 18 اکتوبر کا جو کراچی میں ہوا تھا 2007 کا، اس کے اوپر آرٹیکل لکھا جائے کہ بے نظیر خود ذمہ دار ہے کیونکہ وہ طالبان کو للکارتی ہیں، تو پھر ظاہر کامیابیاں نہیں ملتی۔ دہشت گردی کی جنگ، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہوتی ہے اس میں آپریشن یعنی فوجی ایکشن اس کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن پوری قوم کو یکسو کر کے یہ بات سمجھانا اور قائل کرنا کہ دہشت گرد چاہے کسی بھی نام پر دہشت گردی کرے، چاہے وہ مذہب کا نام استعمال کرے، چاہے قومیت کا نام استعمال کرے، چاہے وہ حقوق کی بات استعمال کرے، اگر اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہ ریاست کے خلاف یا عوام کے خلاف اس بندوق کو استعمال کرتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھایا جاتا، حقوق کی بات ہر کسی کو کرنے کا حق ہے، اپنی بات منوانے کے لیے سیاست کرنے کا ہر کسی کو حق ہے، لیکن بزور بندوق اور بم گولے کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات منوائے یا اپنا قبضہ کرے، کیونکہ پاکستان ایک جدید ریاست ہے، یہ پرانے زمانے پاکستان افغانستان تو نہیں ہے کہ جس کے پاس بندوق ہے وہ اگر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، یا خانہ جنگی ہو کہ جی فلاں گروپ آپس میں لڑ پڑے اور فلاں گروپ نے کابل فتح کر لیا، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ دہشت گردوں کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، ہمیشہ، یعنی اسامہ بن لادن کو بطور وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے شہید کہا، بے نظیر بھٹو کی تعزیت نہیں کی، دہشت گردوں پر عمران خان صاحب جو ٹسوے بہاتے رہے، آنسو بہاتے رہے اگر ان کو مارا جاتا تھا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم نے تو آفر کی ہے کہ جی وفاق ہر قسم کی صوبے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کو کیا چاہیے ہمیں بتائیں، اور ظاہر ہے وہاں فوجی آپریشنز بھی چل رہے ہیں، لیکن کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ دہشت گرد ہیں؟ نہیں ہے وہ تیار، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپریشن نہیں کرنے، ہم نے جرگوں کے ذریعے دہشت گردی کو ختم کروانا ہے۔ ہم تو 20-25 سال سے جرگے ہی دیکھ رہے ہیں، جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے تو ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، نہیں جی مذاکرات کریں، بات چیت کریں، کر کے دیکھ لیا ہوگا۔ 21 جوانوں کی لاشیں کوئی مذاق ہے؟ اور وہ آج کے دن یعنی پاکستان کو پیغام دیا ہے بذریعہ
اپنا حافظ گل بہادر گروپ یا اتحاد المجاہدین بھارت نے کہ ہماری پراکسیز آپ کے خلاف اب بھی لڑ رہی ہیں، بے شک آپ اپنی جیت کا جشن منا رہے ہو. تو یہ جناب میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آج GHQ میں ایک تقریب سے خطاب کرنا، اپنا ایک بڑی تقریب سے خطاب کرنے، اور رات اپنا اس کے علاوہ پہلے GHQ میں ایک تقریب سے خطاب کیا. اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، میں مختصراً وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی مورکہ حق صرف دو ممالک کے درمیان جنگ نہ تھی، بلکہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا جس میں دشمن کو عبرتناک شکست ہوئی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی انڈیا جو ہے نا اپنے قد کاٹ سے بڑا سوچ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو دفاعی محاذ پر شکست دینی ہے، ہم عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا شکار بنائیں گے پاکستان کو. تو انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کا یہ خواب جو ہے وہ کسی صورت پورا نہیں ہوگا. مورکہ حق کے حوالے سے انہوں نے آگے جو کہا کہ جس سے پاکستان کا دنیا میں وقار بلند ہوا، اور آج پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ میں سفارتکاری کر رہا ہے، اور دونوں ممالک کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ دونوں نے پاکستان پر جو ہے وہ اعتماد کیا. اور اس حوالے سے کافی ساری انہوں نے لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، لیکن کیونکہ جو افغانستان کو انہوں نے وارن کیا، وہ انہوں نے کہا کہ جی افغانستان سے ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، اور تمام ان کے جو ٹھکانے ہیں دہشت گردوں کے وہ ان کا خاتمہ کرے، جو مراکز ہیں دہشت گردوں کے، اور ان کی آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے. پاکستانی عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمت اہلکاروں کو انہوں نے کہا میں سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر پھر انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. اب یہ وہ مطالبہ ہے جو پاکستان افغانستان کے طالبان سے کرتا آ رہا ہے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، کیونکہ طالبان چاہے TTP ہو چاہے افغان طالبان ہو، ایک سکے کے دو رخ ہیں، یہ فرنچائزڈ ہیں. اگر افغان طالبان خود دہشت گردی نہیں کروائیں گے خطے میں تو وہ بھی سروائیو نہیں کر سکتے. ان کی جو معیشت ہے یا ان کا جو چلن ہے وہ دہشت گردی ہے، لوگوں کو اغوا کرنا، مارنا، حملے کرنا، پتے وصول کرنا، یہ ان کا چلن ہے. اسمگلنگ کروانا، ہر قسم کی ناجائز فروشی کرنا، تو وہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. تو اگر وہ پاکستان میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، دہشت گرد گروہ، چاہے وہ BLA ہو، چاہے وہ TTP ہو، یا کسی بھی نام پر کر رہے ہو، اگر ان کو وہ سپورٹ نہیں کرتے تو ان کا اپنا سروائیول داؤ پہ لگ جاتا ہے. لہٰذا یہ کہ افغانستان کے طالبان رجیم جو ہے وہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کرے گی، والنٹیئرلی ختم کرے گی، ہماری درخواست پر یا ہماری دھمکی پر کرے گی، وہ نہیں کریں گے. اسی لیے پھر پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں کرتے تو ہم اندر گھس کر کرتے. تو پھر پاکستان نے کر کے دکھایا، حملے کیے. یہ جب افغان طالبان نے قبضہ کیا تھا عمران خان کے دور میں اپنا اس پر کابل پر، تو عمران خان نے کہا تھا کہ جی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جی طاقتیں تمہاری اور خدا ہمارا ہے. وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے افغانستان کابل فتح ہونے پر. ہمارے کئی دوست اور بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے. اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر طالبان آ جاتے ہیں تو وہ پاکستان میں بھی وہی نظام قائم کرنے کے لیے پاکستان میں جو مسلح جتھے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو سپورٹ اور پروموٹ کریں گے. ان کو ایک آماج گاہ مل جائے گی، یا حملے کر کے وہاں چلے جائیں گے، سرحد پار کرتے ہی وہ ایک محفوظ ان کے لیے ٹھکانے موجود ہوں گے. وہ جو اس سے پہلے حکومتیں تھیں وہ ان کے زمانے میں TTP کے لوگ افغانستان کی جیلوں میں تھے. انہوں نے آتے افغانستان کے جیل کھول دیے اور TTP کے لوگ رہا ہو گئے. کچھ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم واپس لا رہے ہیں، اور کچھ وہاں رہ گئے. تو مل جل کر یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر طالبان افغانستان پر قابض ہیں تو وہ یہ کوشش نہ کریں کہ خیبر پختونخوا اور خاص طور پر جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں
ان کو اپنے کنٹرول میں نہ آنے، اور ویسے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے. تو صرف فیلڈ مارشل صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ جی آپ خاتمہ کریں، لیکن وہ کریں گے نہیں. ہمیں کرنا پڑے گا یہ کام اپنی سلامتی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے. ورنہ پھر ظاہر ہے اگر وہ تگڑے ہیں ہو جاتے ہیں، یا ہم ان کو اسی طرح گڈ اور بیڈ والی جو ہماری ماضی کی پالیسی ہے اس پر ہم چلے، یا اس کو واپس بحال کیا، یا ان کو رعایت دی، تو پھر ظاہر ہم نقصان اٹھاتے رہیں گے. آج کے دن خاص پیغام دیا گیا ہے دہشت گردوں کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے پاکستان کو، کہ ہم آج بھی آپ کے اوپر حملے کر سکتے ہیں. تو جواب ان کو ملنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.